सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ट्रंप के आते ही इस वक्त जो दुनिया के हालात है बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे स्वीडन से, यूक्रेन जंग के मतलब भी आपको बताएंगे। और इस वक्त यूरोप जो इस मुश्किल से गुजर रहा है, इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि अभी ये यूरोपियन लगा नहीं सकते। बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है। सर, क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? अमर साहब, एक तो ये कि 2-4 दिनों से रशिया जबरदस्त यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है और उसके बल्कि अभी जो दारुल हुकूमत है उनके तमाम डिफेंस अदारे जो हैं वो सारे उसने मिलियमेट कर दिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये वो जहां जहां उनका डिफेंस रिलेटेड चीजें थी। नंबर 2, ट्रंप और पुतिन की बात के जो आपस में उनकी बातचीत हुई है, इसके बाद यूरोप वाले बहुत अपसेट हैं और जो आपके बड़े बड़े तबसरा नगार उन्होंने बोल दिया है कि ये यूक्रेन जो है वो तो साइड से अलग हो गया, वो नजर में नहीं आ रहा, अभी वो खत्म हो जाएगा। और यूरोपियन यूनियन जो है वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया है इसने, ट्रंप ने। और दिस मीन्स जो हमने आपसे 2-4 दिन पहले बात की, ये नेटो जो है ये खतरे में आ गया है और पुतिन जीत गया जंग और यूक्रेन हार गया है क्योंकि पूरा यूरोप जो था यूक्रेन की मदद कर रहा था और यूक्रेन जो है वो रशिया के मुकाबले में जंग जीत नहीं सका। और पुतिन के ये अपने अल्फाज हैं कि इसके ट्रंप के ये अपने अल्फाज हैं कि यूक्रेन और यूरोप कभी भी रशिया को शिकस्त नहीं दे सकते। ये उसने ये अल्फाज बोले खुद अपनी जबान से। इसका मतलब है कि ये सारे अभी डमाडोल हो गए और यूरोपियन यूनियन स्पेशली जो है वो बहुत अपसेट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ट्रंप ने पहले जो धमकियां मारी हुई हैं, ऊपर से ये जो डायरेक्ट पुतिन के साथ बातचीत हो गई है और पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है वो यही है कि इस यूक्रेन को कोई हम नेटो में बिल्कुल इसका हम एंट्री नहीं होने देंगे। जो इलाका रशिया ने कब्जा कर लिया है वो बिल्कुल वापस नहीं करेगा रशिया। नंबर 3 जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है उसका कोई मदद नहीं करेगा और अमेरिका कहता है मैंने खुद इसकी मदद बंद कर दी है। बल्कि ट्रंप ने ये बोला कि जो तीन साल इस यूक्रेन ने मदद ली है हमारे हमसे कई $29 बिलियन या नहीं ऊपर है इससे शायद मदद रकम जो है, तो वो मैं इससे लूंगा। जमीन के नीचे जितने खजाने इसके मुल्क में वो इसके मुतजाद हम उससे लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मुफ्त नहीं मिला इसको, वो हुकूमत चली गई जो मुफ्त देगी थी, हम नहीं देने वाले, हम उसका पैसा लेंगे। इसी तरह और भी जो जो खास चीजें हैं वो ट्रंप ने क्लियर उसको कर दी हैं कि लोगों को मैं मरने नहीं दूंगा, जंग खत्म करना चाहता हूं और रशिया एक बड़ा मुल्क है, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं था, तुमने गलत उससे जंग की है और अभी फौरन में जंग बंद कराना चाहता हूं, तुम्हें एक्सेप्ट है या नहीं है। ये टर्म्स है रशिया की और तुम्हें रशिया की टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और तब से रशिया इसको रात दिन मारता जा रहा है। वो कहते हैं इतनी बमबारी उसने की है, इतनी बमबारी की है, खतरनाक किस्म की बमबारी कर रहा है वो और इसको सबक सिखा रहा है। अच्छा सर, एक बयान दिया है यूक्रेन के सदर ने कि हमारे पूछे बगैर ये फैसले नहीं कर सकते। उसकी क्या हैसियत है, क्या पूछना उससे? देखिए वो अभी बात यह है कि दो बड़ी ताकतें जब आपस में इसको बता देंगी कि बंद करो, जैसे धमकी मारी थी उसने हमास वाले को और उन्होंने बंद कर दी, इसराइल ने भी बंद कर दिया था जंग। तो अभी इसको भी धमकी, वो एक्चुअली एक धमकी है कि तुम जंग बंद करो। जब रशिया वो कहता है मैं मीटिंग करने वाला हूँ वेरी शॉर्टली, जब पुतिन से मेरी बात हो जाएगी और जंग का एक वायदा हो जाएगा कि जंग बंद, तो इसको हर वो टर्म जो रशिया देगा वो एक्सेप्ट करेंगे। जिसमें जर्मनी कह रहा है नहीं, ये भी कहता है नहीं, बरतानिया का भी डिफेंस मिनिस्टर कहता है नहीं नहीं ये ज्यादती है कि तीसरा बंदा शामिल ही नहीं है। तो उसने, लेकिन ट्रंप ने एक बात कर दी है कि जो हमारी बात होगी वो इसको माननी पड़ेगी और जंग में बंद कराना चाहता हूं। मैं देख नहीं सकता कि लोग जो है वो मरे। और इस ट्रंप ने इसका मजाक उड़ाया है। उसने बोला कि 20-20, 25-25 मंजिला को जब हिट किया रशिया ने और उसको तहस नहस कर दिया, तो ये झूठ बोल रहा था। कहते 2 बंदे जख्मी हुए, तो आज तो कहते 2 बंदे, इतनी बड़ी बिल्डिंग और फिर 2 बंदे, मतलब इसके मिलियंस लोग मारे गए हैं मुबारक साहब। उसने बोला कि इसके मिलियन फौज, इसके लोग और इसका स्ट्रक्चर, अभी डिफेंस स्ट्रक्चर भी उन्होंने तबाह कर दिया। वो रशिया को चांस मिल गया, जब तक इससे नहीं मिलेगा ट्रंप से, वो तड़ इनको मारता जा रहा है और मूव आगे करते जा रहे हैं। 50% जो कीमती दहातें होती हैं जमीन के नीचे जो यूक्रेन में है मुबारक साहब, वो आज रशिया के कंट्रोल में है।
سر ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ انڈیا کے لوگوں کے اور بھی پلین جو ہیں وہ انڈیا کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں، دوسرا پلین انڈیا پہنچ چکا ہے اور اس وقت انڈیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے دنوں مودی وہاں پہ گیا ہوا تھا، ٹرمپ کے ساتھ ملا ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ٹرمپ نے بولا کہ جو میں نے بات کر دی ہے وہ جتنے بھی لوگ انلیگل امریکہ میں ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہیں چاہے کسی بھی ملک کے ہیں، یورپ کے بھی بہت سارے ممالک کے نام ہیں آپ دیکھیں گے جس میں زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن 100 200 50 70 80 ایسے پورے یورپ کے بڑے ملکوں کے جو بندے وہاں گئے تھے ان کو بھی نکال رہا ہے وہ۔ تو انڈیا کو تو نہیں چھوڑ رہا۔ انڈیا کے تو یہ سوال بھی ہوا تھا کہ ان کو بیڑیاں باندھ کے ہاتھ ننگے منہ پہ پٹی، پاکستان کے بندوں کو تو پٹی باندھ کے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو یہ وہ کہتا ہے جو بات میں نے کی ہوئی ہے وہ تو امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور میری آرمی اور پولیس کر رہی ہے اور اس کو کوئی گنجائش نہیں ہے 1% بھی۔ تو یہ انڈیا والے خواب نہ دیکھے۔ باقی اس نے انڈیا کو اب دیکھیں کتنی یہ ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ یہ ٹرمپ کی یہ بات ہے، یہ دھمکیاں مارتا ہے پھر اپنے فائدے کے لیے۔ اس کو بولا دیکھ تو تمہارا ہم اتنا سامان خریدتے رہے، اتنا $1 بلین کا تم نے ہم سے کچھ نہیں لیا، ابھی تو اتنے $1 بلین کا اسلحہ خریدے گا امریکہ سے اور بیلنس کرو گے۔ اسی طرح سعودیہ کو دھمکی ماری ہوئی ہے کہ تمہارا سامان ہم لوگ اتنا لیتے ہیں تم نے کچھ نہیں لیا، تو اتنے $1 بلین تم ہمارے سے اسلحہ لو گے۔ یعنی کمپیٹیبل وہ ایسے کمپیئر کر رہا ہے ہر ملک کے ساتھ، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایکچولی اس نے انڈیا کی تجارت کو پھنسایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، تمہاری ہر چیز کے اوپر 25% یا اس سے بھی زیادہ ہم لگائیں گے کسٹم اور ڈیوٹی جو ہوتی ہے، اور تو ہم سے اس کے متبادل اسلحہ خریدو گے۔ یعنی امریکہ اگر یہ 10 بلین کا سامان خریدتا ہے تو 10 بلین کا اسلحہ خریدے گا، امریکہ اس کو بیلنس کر رہا ہے۔ اسی طرح سعودیہ کو اور باقی ممالک کو بھی اس نے، پاکستان کی تو اس نے مدد بند کی ہوئی ہے۔ اور یہ مبارک صاحب میں نے خاص سے خبر پڑھی ہے کہ اس نے بولا کہ پاکستان کے اوپر ٹرمپ رشیا کی جب وزٹ کرے گا اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت بڑا زلزلہ ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بات کل ہمارے پاس بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ جو پاکستان میں ہمارے جرنیل ہیں ان کی پکنک ختم ہونے والی ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پر جو سینٹ کے مختلف لوگ ہیں وہ خط بھی لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا۔ لیکن آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ پاکستان میں تبدیلی آنے والی، آپ کیا دیکھتے ہیں کیا تبدیل ہوگا جی؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ ٹرمپ نے اور ٹرمپ کے جو بندوں نے باتیں کی ہیں وہ ٹرمپ کی اجازت سے کی ہیں۔ کوئی منسٹر جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کی اجازت بغیر تو ایک پالیسی بیان دے ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کو پاکستان کو ہنٹ دیتے جا رہے ہیں کہ اس کو رہا کرو رہا کرو۔ بلکہ IMF کے جو بندے ججز کو ملنے گئے وہ بھی انہوں نے عمران کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے خلاف جو کیسز ہیں کس کیس میں اس کو پھنسایا گیا ہے اور کون سی تم لوگوں نے اس کے خلاف کیس غلط کی ہے، یہ سب ججز سے ڈسکشن ہوا ہے۔ پھر وہ بھی ٹرمپ کی مدد سے، وہ بھی ٹرمپ کے جو وہاں پہ منسٹر ان کی مشورے سے گئے وہاں پہ۔ تو یہ سب کچھ عمران کو رہا کروانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ صدر اس کا ایک کرپٹ ترین صدر آرام خور وہ چائنا گیا ہے یہ ٹرمپ کو دکھانے کے لیے، تو پھر ٹرمپ نے بولا ہوا ہے کہ میں بہت کچھ پاکستان کو دکھانے والا ہوں، ذرا میں بزی ہوں ابھی یورپ اور ادھر یوکرین وار اور رشیا، جب ادھر سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میری ٹرن آئے گی۔ انڈیا کو بھی اس نے دبا دیا ہے کہ تم اس کو یہ جو اسلحے کی جہازوں کی آفر دی گئی ہے یہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا، ہم نے تمہیں اتنا سامان دیا ہے تم ہم سے اتنا خریدو گے اور تم ہم سے اسلحہ خریدو، مطلب کہ اگر نہیں خریدو گے تو تمہارے ساتھ تجارت بند، تمہارے اوپر ڈیوٹی سب کچھ، وہ اس کو نچوڑے گا انڈیا کو۔ وہ اس کو ایک دبانے کے لیے ایک ٹیکٹکس تھا جو ٹرمپ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے میں نے خاص خبر پڑھی کہ اس نے بولا کہ جو ہی رشیا کی وزٹ ہوگی اس کے بعد یہ یوکرین کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یورپ آلریڈی انڈر پریشر ہے، وہ ابھی بالکل ڈماڈول ہو گئے۔ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ نیٹو سے ہٹ جائے اور یہ ان کا وہ بھی پلر جو ہے وہ بھی گر جائے، تو پھر یہ آئے گا پاکستان کی طرف۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں ٹرمپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور ابھی بول نہیں رہا، انتظار کر رہا ہے پیوٹن سی وزٹ کے لیے۔ اچھا سر، میں نے ایک پروگرام کیا تھا جنرل فیصل نصیر کے بارے میں، لوگوں نے کامنٹس میں لکھا، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ قوم کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے اور قوم کے لیے تکلیف کا موجب بنتے ہیں، جس طرح فیصل نصیر کا پتہ ہے کہ جو ظلم اس نے کیے،
تو لوگوں نے کامنٹس میں کسی نے بھی اس کے لیے یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، سب نے یہی لکھا کہ اس طرح کے جو فرعون ہوتے ہیں، یہ دوستی لوگ ہوتے ہیں، اسی انجام کے حقدار ہوتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جرنیل ہے، اس نے خدمت کی ہے، تو وہاں تو توپوں کی سلامی دے کے اسے دفنانا چاہیے؟ اگر وہ مر گیا تو، اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کے متعلق ابھی تک کوئی بیان کیوں نہیں جاری ہوا؟ سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں چل رہی ہیں۔ دیکھیے مبارک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ یاسر عرفات مرا تھا، جو کہ میں یاسر عرفات کو حقیقت میں سب سے بڑا فلسطینی کا غدار سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے، اسرائیل نے اس کو بڑے بڑے چانس دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مبارک صاحب، ایک محاورہ ہے کہ کھڑا ہونے کی ایک کھڑے ہونے کی جگہ بناؤ تو بیٹھنے کے لیے تمہاری بن جائے گی۔ تو جب وہ ان کو سب کچھ دے رہے تھے تو پھر یہ مان نہیں رہا تھا، کیونکہ جو باہر سے مدد آ رہی ہے یہ کھا رہا تھا، اور اندر سے وہ بے ایمان آدمی تھا۔ جب وہ مرا تو ادھر کہیں سوئٹزرلینڈ میں مرا تھا، کدھر تو پھر ادھر فلسطین میں کوئی جنگ ہو رہی تھی، تو پھر اس کو مصر میں لے گئے، وہاں پہ گارڈ آف آنر شانر دیا اور اس کو وہاں دفنانے کے لے گئے۔ آپ بتائیں مجھے کہ اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی فوت ہوئے، جس جگہ فوت ہوئے وہاں ہی اسی ہی چارپائی کے نیچے قبر بنا کے ان کو دفنا دیا گیا؟ اور بڑے بڑے اسلامی لیڈر، جو اسلام کے بڑے بڑے جرنیلز جو تھے، جب شہید ہوئے جنگوں میں تو کیا ان کے لیے گارڈ آف آنر پیش کی گئی تھی؟ یہ پاکستان چونکہ قوم بگڑ گئی ہے، یہ دنیا کے سارے چور جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے، دنیا کے سارے مشرک پاکستان میں آ گئے، دنیا کے سب بےمان لوگ، لانتی لوگ پاکستان میں آ گئے، اور دنیا کا ہر بندہ فراڈی جو ہے وہ گٹھا ہو گیا پاکستان کے اندر۔ اور یہ سارے گٹھے ہو کے ابھی اس قوم کو جو باقی لوگ ہیں ان کو دبا رہے ہیں، 75-76 سال سے دبا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیا گارڈ آف آنر دینے سے اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کو جنت میں بھیج دے گا؟ بالکل نہیں، میں نہیں مانتا مبارک صاحب، یہ میرا ایمان ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو بڑی فوج سے یہ وہ جھنڈے منڈے مار کے بجا بجو کے باجے بوجے اس کو قبر میں گھسیڑے ہیں۔ اور جب کہ مثال ہے ہمارے پاس کہ سب انبیاء، سب بڑے بڑے اسلامی قابل قدر اور قابل ذکر جو جرنیل تھے، وہ اسی طرح ان کو دفنایا گیا وہاں جنگوں میں، اسی طرح دفنا دیا، بغیر جنازے کے بھی دفنا دیا گیا۔ تو یہ سب ڈگوسلہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جو ہمارے اس قوم کو کوئی کام ملا نہیں ہے۔ فوج کو ہر کسی کو گارڈ آف آنر دیتے جا رہے ہیں، مزاروں کے اوپر گارڈ آف آنر دیتے جا رہے ہیں، قائد اعظم کے مزار پہ، علامہ اقبال کے مزار پہ۔ یہ فوج کا ایک بندہ مرتا ہے، بھائی طریقہ ہے اس کا، اگر شہید ہوتا ہے اس کو آپ اس کو دفنائیں، اس کے لیے دعا کریں، قرآن الکریم پڑھیں، جو حقیقت میں چیز ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے بخشنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہے کہ ایک فوجی تھا تو وہ مر گیا، یہ شہید ہو گیا تو شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید وہی ہوگا جو اللہ جس کو شہید بنائے گا، اور اس کو جنت دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ انسان کا نہیں ہوتا۔ یہاں تو بے نظیر مر گئی شہید، پٹو مر گیا شہید، جو دنیا کا رام خور لوگ تھے، ضیاء اللہ مر گیا شہید، ادھر دوسرا مشرف مر گیا شہید، کل یہ بھی مر جائیں گے شہید، ابھی حرام خور جو زرداری ہے وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام سے بھٹکنے کی ایک سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ دنیا کے کرپٹ ترین بے ایمان جھوٹے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ بہت شکریہ سر۔ جی مہربانی۔ ناظرین، یہ پروگرام اصل میں جو میں نے کیا تھا فیصل نصیر کے بارے میں، لوگوں نے لکھا کہ وہ مر گیا اور ظالموں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح ہمارے کئی اداکاریں بھی ایسی ہیں جنہیں صدارتی ایوارڈ دیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اگر اتنے اچھے کارنامے کیے ہوں تو پھر منظر عام پہ آنا چاہیے۔ اور مجھے ایک صاحب نے لکھا کہ وہ تو زندہ ہے، ابھی زندہ ہے تو چلو، پہلے تو وہ نظر آتا تھا مختلف، آپ کو بھی پتہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، لیکن عرصہ دراز سے نظر نہیں آیا، بیمار تھا، کیا ہوا۔ تو جو بھی سر نے بات کی، امریکہ میں ایک بہت خطرناک پروگرام پاکستان کے خلاف بن رہا ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی لوٹ مار کی ہوئی ہے، ان کی شامت آنے والی ہے۔ اب روس کے بعد آتی ہے، کب ان کا نمبر لگتا ہے، زیادہ دیر نہیں۔ انتخابات پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، پھر 9 مئی کے واقعات پہ بھی کئی سوالات پاکستان کے جرنیلوں کے متعلق۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ